सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस अब जान चुके खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप कर जाने से के इलेक्ट्रिक के मुताबिक ग्रिड स्टेशन बंद रहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब बिजली बहाल होना शुरू हो गई है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा अभी की क्या सूरत हाल है शहर में? जो करंट अपडेट मिली एनटीडीसी ने जो अपडेट दिए कि इलेक्ट्रिक को बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई है और कहा गया कि 4:46 पर जामचोरो सर्किट बहाल हो गया था। एनटीडीसी के बिजली की बहाल होने के बाद जो है शहर की जो सूरत अपडेट है वो है कि शहर का जो 80% इलाका था उसके मुख्तलिफ इलाकों में अब आहिस्ता आहिस्ता बिजली की फराहमी बहाल होना शुरू हो गई। जैसे कि डिफेंस की बात करें, क्लिफ्टन की बात करें, इसके साथ साथ PCISS तारिक रोड और मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ कुछ एरिया हैं वहाँ पे बिजली बहाल होना शुरू हो गई है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कि जो इजाफी हाई टेंशन लाइन थी उसमें ट्रिपिंग के बाइस जो बिजली का तासुल आया था उसको फौरी तौर पर मरम्मत करने के लिए तकनीकी टीम काम कर रही है और जाम छोड़ो के सर्किट ब्रेकर जो बहाल है उससे रास्ता जो है बहाल हो गया और इलेक्ट्रिक के प्लान सब ठीक है। अशरफ खान आप साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर कम्युनिकेशन के इलेक्ट्रिक इमरान राना साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा अभी की शहर में सूरत हाल क्या है कि इलेक्ट्रिक से बहुत से लोगों ने रब्ता करने की भी कोशिश की और वो परेशान भी रहे। कब तक बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी शहर में? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पर लेने के लिए। मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि हमारी टीमें जो इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। ESG ट्रिपिंग के बाद जो एक तातुल आर्जी आया था हमारा नेशनल ग्रिड से जो रब्ता मुनक़ता हुआ था वो रब्ता बहाल हो गया है। ये भी अपडेट करता चलूँ कि इलेक्ट्रिक के जो प्लांट्स हैं वो आइलैंड मोड पे होने की वजह से ऑन रहे और इस ट्रिपिंग के दौरान किसी किस्म का कोई ऐसा प्लांट वगैरह पे किसी किस्म का कोई इशू नहीं आया। बहाली का अमल जो है वो तेज़ी से जारी है। हमारी टीमें हाई अलर्ट पर हैं। हम इस मामले में इस पूरी सूरत हाल में एनटीडीसी और आला हुकाम से भी पूरी तरह से राब्ते में है। हमारी जो मैनेजमेंट है और टीमें जो इस पर तेज़ी से काम कर रही हैं। मैं आपको कुछ एरियाज़ के नाम बताता चलूँ जो कि अभी तक बहाल हो चुकी हैं। मेरी जो लेटेस्ट मेरे पास इतलात है उसके मुताबिक फेडरल बी एरिया के इलाके जो हैं उनमें बहाली स्टार्ट हो चुकी है। गुलशन इकबाल के इलाके हैं उनको बहाल कर दिया गया है। चरजानी के इलाके हैं, सोसाइटी के इलाके हैं, क्लिफ्टन और डिफेंस के भी मेजर एरियाज हैं जिनमें बहाली जो है बिजली की बहाली जारी है। इसके अलावा जो जितने भी कराची के इलाके हैं हम जैसे लोग को शिफ्ट कर रहे हैं तो बाकी भी इलाकों में इंशाल्लाह बहाली का अमल जो है वो तेज़ी से तकमील के मराहल तक जो है वो मुकम्मल करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। अशरफ खान अपडेट कर रहे थे। अशरफ आपका भी बहुत शुक्रिया। और बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹1.37 फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में समाअत मुकम्मल कर ली। इजाफे से बिजली सार्फिन पर 21 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अवैस, कब ये बोझ अवाम पर शिफ्ट किए जाने का इम्कान है? देखिए, आज जो CPPA की दरख्वास्त पर जो हियरिंग हुई है उसमें नेपरा अथॉरिटी ने भी सख्त सवालात उठाए हैं और ₹1.37 तक जो है बिजली महंगी होने का इम्कान है। जो हियरिंग जो है वाइंड अप हुई है और इजाफे से बिजली सार्फिन पर 21 अरब रुपए का जो बोझ पड़ेगा। नेपरा तफसीली फैसला जो है जारी करेगा, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जो जुलाई के महीना जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है वो महंगी की जाएगी। और जो चेयरमैन नेपरा ने बोले हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कोई ठोस इक़दाम हुकूमत नहीं कर रही। बातें तो बहुत होती हैं लेकिन कोई खास काम नहीं हो रहा, ये चेयरमैन नेपरा कह रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा है कि बंद पावर प्लांट्स के लिए एडजस्टमेंट्स मांगी गई है, बंद पावर प्लांट्स की एडजस्टमेंट नहीं देंगे। CPPA ने 1.5 अरब रुपए की साबका एडजस्टमेंट मांगी है और बिजली कीमत में 10 पैसे फी यूनिट का फर्क पड़ेगा। और इस तरह जो मेरिट ऑर्डर के हवाले से भी जो है वो तफसीली बात हुई है, लेकिन जो आज जो समाअत जो खत्म हुई है उस पर यह इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ₹1.37 फी यूनिट जो है बिजली महंगी होगी। बहुत शुक्रिया वैसे अपडेट करने के लिए। काबुल एयरपोर्ट खुदकुश हमले पर बरतानवी मीडिया तहलका खेज़ ईमेल सामने ले आया। BBC के प्रोग्राम नाइट शो में इंकशाफ किया गया कि अमरीकी और बरतानवी हुकाम को खतरे का अंदाज़ा था। उस दिन जारी एडवाइजरी भी इंतहाई मुबहम थी। एबे गेट पर हमले के खतरे के बावजूद बरतानवी हुकाम ने अफगान शहरियों को एबे गेट पर जाने को कहा था। साबिक अफगान मुतरजम ने बताया कि ईमेल में बरतानवी सिफारत खाने ने उन्हें भी एबे गेट पर जाने की हिदायत दी, लेकिन उन्होंने इनकार किया क्योंकि वहाँ खतरा वाज़ेह था। अगर उसने बरतानवी हुकाम की हिदायत पर अमल किया होता तो वो आज जिंदा ना होता।
ہوگا؟ اسی پر بات کریں گے، ماہر افغان امور نصیب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ نصیب خان صاحب آپ کے وقت کا۔ ہی فرمائیے گا کہ ان انکشافات سے برطانوی حکومت کی ساکھ کو کتنا نقصان پہنچے گا، اور آخر سفارت خانے ایسے احکامات کیوں جاری کرتا رہا؟ دیکھیں، نقصان تو ضرور پہنچے گا۔ اگر امریکہ ہو یا برطانیہ ہو، ان کا کردار آخر تک، جو ان کا آخری جہاز گیا ہے اس کے بعد طالبان ایئرپورٹ میں گئے ہیں تو 73 جہاز اور 37 ہیلی کاپٹر، 80 کے قریب گاڑیاں وہ بالکل تباہ کر کے گئے ہیں۔ یہی حال انہوں نے پورے افغانستان کا کیا ہے۔ اب اس حملے سے 11 گھنٹے قبل انہوں نے کچھ لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ یہاں حملہ ہونے والا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ داعش کا نام استعمال کیا گیا، پیچھے شاید چاہے جو بھی کوئی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ننگرہار میں ڈرون حملہ کیا، اور دوسرے دن ایسے بندے کے گھر پہ ڈرون حملہ کیا جو ان کے ساتھ 8 سال تک ترجمان رہا، وہ اور اس کے فیملی کے 8 بندے مارے گئے، تاکہ اس لیے یہ کام کیا گیا کہ مستقبل میں بھی انہیں ڈرون حملے کرنے کا جو جواز ہے وہ مل سکے۔ تو مکمل طور پر 20 سال میں ان کا کردار خود غرضانہ رہا۔ اب دیکھیں، آخر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 13 فوجی بھی مارے گئے۔ جو ویسٹرن جو بڑے میڈیا آرگنائزیشن ہے، سب نے 13 کی نیوز لگائی، لیکن 170 کے قریب افغان مارے گئے، اس پہ بالکل پردہ ڈالے رکھا۔ تو ایسے جو انکشافات ہیں یہ اس کے بعد اور بھی سامنے آئیں گے۔ ان کے امریکہ کی جو وار کرائمز ہیں، خصوصاً پچھلے دنوں جب وہ ان کی 01 یونٹ تھی، کابل کے انخلا سے پہلے پورے بیس کو انہوں نے آگ لگا دی۔ اب آہستہ آہستہ اور بھی ان کے اسی طرح کے جو جرائم ہیں یا جو داعش کے نام پہ کوئی بھی کرتا رہا وہ اور سامنے آئیں گے، اور ان کی جو حیثیت ہے اس کو ضرور اس سے نقصان پہنچے گا۔ بہت شکریہ نصیب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آزاد کشمیر کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ تخلیق کرنے کا معاملہ، صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نے صدارتی آرڈیننس جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ مشیر صدر آزاد کشمیر سردار امتیاز کا کہنا ہے کہ ایسے کسی بھی عہدے کی تخلیق کے حوالے سے آزاد کشمیر کا آئین اجازت نہیں دیتا۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، زاہد بشیر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد بشیر، بتائیے گا اس حوالے سے کیا کہا گیا صدر کی جانب سے، اور ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ تخلیق کرنے کا معاملہ کیا تھا؟ جی بالکل ایسے ہی آزاد کشمیر کی پارلیمانی تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا کوئی عہدہ ہے جو وہ تحلیق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی معاملے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں جو اختلافات ہیں مزید بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی اور صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اسی معاملے پہ اڑے ہوئے ہیں، اور دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ ایسے کسی عہدے کی آزاد کشمیر میں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ڈپٹی وزیر اعظم آزاد کشمیر کا عہدہ آزاد کشمیر میں آ جائے گا تو پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر کے جو اختیارات ہیں وہ بھی تقسیم ہو جائیں گے، اور اسی معاملے کی وجہ سے ہی یہ جو اختلافات ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں۔ صدر آزاد کشمیر ہیں جو بیرسٹر سلطان محمود چودھری، انہوں نے اسی ضمن میں جو آرڈیننس ہے وہ جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور جب ہماری بات ہو رہی تھی مشیر صدر آزاد کشمیر سردار امتیاز خان سے تو انہوں نے یہی کہا کہ ایسا جو عہدہ ہے اس کی آزاد کشمیر کے آئین میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، اور ایسے کسی بھی عہدے کو آزاد کشمیر میں لانے کے لیے زاہد بشیر بہت شکریہ، اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آن لائن ویب سائٹس پر پارلیمنٹیرینز کے جعلی اکاؤنٹس کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی اے نے ایف آئی اے کی معاونت اور براہ راست شکایت پر 1244 آن لائن اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا ہے۔ سعود بٹ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ سعود بٹ، بتائے گا کیا کارروائی کی گئی اس ضمن میں؟ آج بالکل ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو یہ رپورٹ ہوا تھا کہ مختلف پارلیمنٹیرینز کے جعلی اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں، جس پر ایف آئی اے نے باقاعدہ پی ٹی اے کے ساتھ ایک جوائنٹ آپریشن کیا ہے اور 1244 آن لائن اکاؤنٹس کو بلاک کرتے ہوئے اس پر باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو مجموعی طور پر رپورٹ بنائی گئی ہے اس کے مطابق ڈیلی موشن کی ویب سائٹ پر 7، فیس بک پر 651، انسٹاگرام پر 9، جبکہ ٹویٹر پر 471 اور یوٹیوب پر 4 اکاؤنٹس کو بلاک کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایف آئی اے نے مزید پی ٹی اے سے استدعا کی ہے کہ اس قسم کے جو بھی جعلی اکاؤنٹس خاص طور پر پارلیمنٹیرینز کے بنائے گئے ہیں اس کی مکمل رپورٹ ایف آئی اے سائبر کرائم کو بھجوائی جائے۔ جتنے بھی ملوث افراد ہیں اور 1244 جو بھی یہ اکاؤنٹس چلا رہے تھے ان کی باقاعدہ طور پر اب ٹھیک ہے سعود بٹ، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے کچھ نیا نہیں کیا، صرف پیپلز پارٹی کی نقل کی ہے۔ عمران خان نے 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کر کے الٹا غریبوں کے گھر گرا دیے۔ موجودہ حکومت میں لوگ بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے مشکل میں ہیں۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عورتوں کو اگر حقوق ملے ہیں تو وہ صرف اسلام نے دیے ہیں۔ خواتین ترقی کریں گی تو پورا پاکستان ترقی کرے گا۔ انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہم نہ صرف غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچا سکے مگر ان کو روزگار میں بھی مدد کر سکے، ان کو تعلیم میں بھی مدد کر سکے، ان کو صحت میں بھی مدد کر سکے۔ اب میاں صاحب نے، خان صاحب نے انہی پروگرامز کو آگے چلایا ہے مگر نقل کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے۔ آپ کی مہنگائی کی وجہ سے پاکستان کے عوام خان صاحب کی تبدیلی کی مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں۔ آپ کی تاریخی غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے مشکل میں ہیں۔ خان صاحب نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ 50 لاکھ گھر بنائے گا۔ ہم جانتے ہیں، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگر عورتوں کو حقوق ملے ہیں تو اسلام نے ہمیں یہ حقوق دیے ہیں۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں عورتوں کو حقوق دیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت کے دوران مریم نواز کی تاخیر سے آمد اور اونچی آواز میں لوگوں کو سلام کہنے پر برہمی کا اظہار کر دیا۔ عدالت عالیہ نے ریمارکس یہ کہ پہلے نیب کی ضمانت خارج کرنے کی استدعا نہیں سن رہے تھے لیکن اب بنتی ہے، جسے یہی نہیں پتا کہ عدالت میں کیسے آتے ہیں اور اس کا تقدس کیا ہے، تو عدالت نے کیس کی مزید سماعت 8 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ جب ضروری ہوا نواز شریف واپس آ کر قیادت کریں گے۔ نواز شریف سزا بھگت کر گئے ہیں، انتقام کے سامنے پیش ہونا کوئی عقل مندی نہیں۔ کہا مفاہمت تو دور کی بات، حکومت سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ملک کی تاریخ میں اتنی نالائق اور نااہل حکومت کبھی نہیں آئی۔ اور وزیر داخلہ شیخ رشید کا نواز شریف کو 2 سال تک پاکستان نہ آنے کا مشورہ۔ کہتے ہیں نواز شریف برگر کھائیں، ابھی آئے تو سیدھا جیل جائیں گے۔ جانا تو انہوں نے جیل ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں وہ 2 سال پڑھے ہیں، برگر شرگر کھائیں وہاں، 2 سال کے بعد دیکھیں کیا حالات ہوتے ہیں، کس قسم کا سیاسی ماحول ہوتا ہے، کس قسم کے سیاسی حالات ہوتے ہیں 2 سال کے بعد، تو وہ بزنس مین ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے۔ نیب لاہور نے رانا ثناء اللہ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق رانا ثناء اللہ پر 19 کروڑ سے زائد کے اثاثہ جات بنانے کا الزام ہے۔ نیب لاہور نے ریفرنس دائر کرنے کی تفصیلات چیئرمین نیب کو بھجوا دی ہیں۔ چیئرمین نیب کی حتمی منظوری کے بعد ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ نیب لاہور نے رانا ثناء اللہ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رانا ثناء اللہ پر 19 کروڑ سے زائد کے اثاثہ جات بنانے کا الزام ہے۔ جنید صفدر کی شادی کب ہوگی؟ والدین نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا کہنا ہے کہ جنید کا صرف نکاح ہوا ہے، شادی پاکستان میں ہی ہوگی۔ اگر عمران خان کے بیٹے کی شادی ہوتی تو انہیں جانے کے لیے عزت کے ساتھ جہاز کا ٹکٹ بھی دیتے۔ مزید جان لیتے ہیں اویس کیانی سے، جو کہ اس وقت کیپٹن صفدر کے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ کیپٹن صفدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیٹے کا نکاح ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ کیونکہ کچھ یہ بھی حکومتی حلقوں میں کہا جا رہا ہے کہ بیٹے کی شادی ہوئی ہے، کیا شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، کیا ہے؟ جی نکاح ہوا ہے اور شادی انشاءاللہ پاکستان میں ہوگی، اور اس وقت ہوگی جب ووٹ کو عزت دو کی تحریک کامیاب ہو جائے گی، عمران خان صاحب فارغ ہو جائیں گے، الیکشن آئین کی بالادستی ہو جائے گی، سارے لوگ یہاں ہوں گے، میاں نواز شریف کو ہم اسلام آباد ایئرپورٹ سے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے نکلیں گے۔ کل میں پشاور میں تھا تو آپ کی طرح کے بھائی وکلاء ذرا میرے ساتھ ان کا دلچسپی ہے، پیچھے سے آواز دی کسی نے، 5-7 وکلاء تھے، کیپٹن صاحب شادی مبارک، میں مڑیا میں کیا بیٹے کی پاکستان کو کنفیوز نہ کر چھڑنا، وہ بڑے ہنسے، میں کہا نکاح ہوا ہے یار، نکاح مبارک آ کر۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ جنید جو وہاں پر سیرمنی ہوئی ہے نکاح کی، اس پر حکومتی وزراء کی طرف سے بڑے بڑے بیانات آئے ہیں، $1 ملین کا خرچہ ہو گیا ہے، یہ کیا آپ نے بھیجا تھا اپنا نواز شریف صاحب نے؟ پیسے کہاں سے آئے اور کتنے پیسے لگے، کتنے ہیں ٹوٹلی؟ یہ اتنے ہی لگے ہیں جتنے عمران صاحب کی پاک پتن والی شادی پہ خرچہ ہوا ہے، اس کے برابر ہی برابر کام۔ اب ان سے پوچھ لو کتنے ہو گئے۔ نہیں واقعی کوئی پیسے لگے ہیں؟ جی پیسوں کے بغیر کام چلتا ہے۔ $1 ملین لگے؟ نہیں ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں،
ہمارے اپنا آستانوں کا نظام ہوتا ہے, ہمیں کوئی فکر نہیں, پیسے دوسرا لگے یا نہیں. یہ بیوقوف لوگ ہیں اور یہ بات کر دیتے ہیں. یار کہ ایک بچے کی شادی ہوئی ہے, اس کو کیا, کسی کو کیا تکلیف ہے؟ جس جگہ اس کی تقدیر اللہ نے لکھی تھی اس کے پیدا ہونے سے پہلے تو وہاں ہوگی. اب یہ اللہ کے فیصلوں کو تو چیلنج نہ کریں. کیوں دوسرا یہ بتائیے کہ یہ دعا کہاں سے اٹھتا ہے؟ ایک چیز آخری رہ گئی تھی, کیا آپ کی طرف سے اور مریم کی طرف سے کوئی بہو کے لیے کوئی گفٹ بھجوایا گیا ہے یا کوئی تھوڑی سی خاندانی نہیں, مطلب کہ کوئی تحفے تھا, مطلب عوام پوچھ رہی ہے, عوام کا انٹرسٹ ہے, ظاہر سی بات ہے. اب وہ اللہ کے قانون کے مطابق میری تیسری بیٹی ہے, میرا سارا کچھ اس کے لیے. جو کیپٹن صفدر کا یہ کہنا ہے کہ جنید کی جو نکاح ہوا ہے اور شادی ان کی پاکستان میں ہی. بہت شکریہ آپ کا. FPCCI کے صدر ناصر حیات مگوں کا کہنا ہے کہ ڈالر کے ملک کے بلند ترین سطح پر آنے سے درآمدی اشیاء مہنگی ہوں گی. انہوں نے کہا کہ روپے کی قدر میں مسلسل کمی مہنگائی کا طوفان لائے گی. مزید جانتے ہیں اشرف خان سے, جو کہ اس وقت صدر FPCCI کے ساتھ موجود ہیں. اشرف, اپڈیٹ کیجیے گا. اگر بات کریں مہنگائی کی تو ڈالر کی قدر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ڈالر ایک سال کی بلند ترین سطح 167 روپے پر پہنچ گئی. اس کے ساتھ تمام اشیاء جو درآمد کی جاتی ہیں وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اس کی جو کیا اثرات ہوں گے, اس کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں. فیڈریشن کے صدر ناصر حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جانتے ہیں. جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر کو, اس کے بعد تو کوئی سوال بچتا نہیں کہ کیا ہوگا. مہنگائی کا طوفان آئے گا. جب ہماری پوزیشن اتنی ورنریبل تھی تو ان کو 152 تک لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کو چاہیے تھا 164 یا 162 پہ اسٹیبل رکھتے تاکہ اس کا امپیکٹ جو ہے اتنا نہیں آتا. اب تو یہ جو آپ کبھی کوئی اپنی پلاننگ کرتے ہیں 152 سے, جب کوئی چیز آتی ہے امپورٹ کی تو پتہ چلتا ہے 167 ہو گیا. تو یہ ایک بڑا فقدان ہے. ہماری جو فورن ریزرو کی پوزیشن اتنی خراب نہیں تھی کہ یہ اس کو اتنا گھماتے. یہ جو اسٹیٹ بینک کی پالیسی, آئی ڈونٹ ایگری وتھ اٹ, کیونکہ ٹھیک ہے وہ آٹونومس باڈی ہے, لیکن کوئی اس کے فنڈامنٹلز بھی ہمیں بتائیں نا, کس فنڈامنٹلز پہ کیا ہے. ریزرو ہمارے ہائیسٹ پوزیشن پہ چل رہے ہیں, ڈالر کو یہ اوپر لیتے جا رہے ہیں. کیونکہ مہنگائی کا طوفان, جیسے کہ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے, درآمدی اشیاء بھی مہنگی ہو رہی ہیں, تو کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ بھائی اس کا بہت برا امپیکٹ ہوگا, اور مہنگائی جو ہے وہ بے تحاشا بڑھے گی, اور جو کانفیڈنس مارکیٹ میں لوگوں کا شیک ہو جائے گا. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی جلدی کیا ہے ان کو اس کو ڈالر کو بڑھانے کی. مہنگائی کا ایک بڑا طوفان آئے گا, اس کا بوجھ عوام کو اٹھانا پڑے گا, لیکن جو معیشت ہے وہ بھی متاثر ہوگی, کیونکہ صنعتوں کی پیداواری لاگت بھی بڑھ جائے گی. اس سے صنعتدار کی جو پیداوار ہے وہ رکے گی, تو اس کی پروڈکشن بھی کم ہوگی, جس سے ایکسپورٹ بھی متاثر ہوگی. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. شیخوپورہ میں کھلی کچہری لگائی گئی. ڈی سی شیخوپورہ محمد اصغر جویہ نے خود لوگوں کے مسائل سنے اور موقع پر ان کے حل کے احکامات جاری کیے. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ رجسٹری, زمین کا انتقال اور ڈومیسائل سمیت ریونیو سے متعلق تمام مسائل کو ایک ہی چھت تلے فوری حل کیا جا رہا ہے. کھلی کچہری میں معذور خاتون اپنا کام کروانے پہنچی تو ڈپٹی کمشنر کے احکامات پر عملے نے فوری خاتون کے پاس جا کر ان کا مسئلہ حل کیا. ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویہ کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ہر ماہ 2 روز کے لیے کھلی کچہری لگائی جا رہی ہے. شیخوپورہ کے شہریوں نے بھی حکومت پنجاب کے اس اقدام کو خوب سراہا. نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. 20 رکنی اسکواڈ کی قیادت بابر اعظم کریں گے. شاداب خان نائب کپتان ہوں گے. مڈل آرڈر میں افتخار احمد اور خوشدل شاہ کی قومی ون ڈے اسکواڈ میں واپسی ہو گئی ہے. زاہد محمود, شاہ نواز تھانی, محمد وسیم جونیئر اور محمد حارث بھی قومی ون ڈے انٹرنیشنل اسکواڈ کا حصہ بن گئے ہیں. نیوزی لینڈ کی ٹیم 11 ستمبر کو اسلام آباد پہنچے گی اور دونوں ٹیموں کے مابین 3 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے جائیں گے, جس کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے. 20 رکنی اسکواڈ کی قیادت بابر اعظم کریں گے, جبکہ شاداب خان نائب کپتان ہوں گے. پاکستان نے کرغزستان میں ہونے والی مکسڈ مارشل آرٹس ایشین چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا. کھلاڑیوں نے چاندی اور کانسی کے تمغے بھی نام کیے. رات گئے کراچی ایئرپورٹ پر کھلاڑیوں کا شاندار استقبال کیا گیا. شاہزیب حسین کی رپورٹ دیکھتے ہیں. مکسڈ مارشل آرٹس ایشین چیمپئن شپ میں پاکستانی کھلاڑیوں نے سبز ہلالی پرچم سر بلند کر دیا. پاکستان کے شاہزیب خان نے کرغزستان میں ہونے والے ایونٹ میں گولڈ میڈل حاصل کیا. لیاقت علی نے چاندی, جبکہ اللہ گل آفریدی نے کانسی کا تمغہ جیتا. پاکستان کا نام روشن کرنے والے کھلاڑی رات گئے کراچی ایئرپورٹ پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا. انہوں نے صرف اپنے ماں باپ کا نہیں, پورے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. انہوں نے یہ چیز ثابت کی کہ وہ پوری دنیا کے MMA, باکسنگ, کک باکسنگ, کہیں سے بھی وہ میڈل پاکستان کے لیے لے کر آ سکتے ہیں. کرغزستان میں ہونے والی مکسڈ مارشل آرٹس چیمپئن شپ میں پاکستانی کھلاڑیوں نے پہلی بار شرکت کی اور کامیابی کے جھنڈے گاڑے.